अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। प्रोग्राम के आगाज़ में एक ख़बर जिसकी मैं चाहूँगा कि तसीह यहाँ पर हो जाए। एक ख़बर जो ओवर द वीकेंड सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी खासी शेयर की जाती रही और कहा गया, बुनियादी तौर पर एक क्लेम किया गया कि शाहज़ैन बुगटी साहब को हुकूमत ने मनाने के लिए और फिर शायद बजट की अप्रूवल के लिए एक बड़ी खती रकम है जो OGDCL के ज़रिए उनको अदा करवा दी गई है। और कुछ इस तरह का एक तासुर दिया गया कि शायद रातों रात ये दफ्तर खोले गए और रातों रात ये रकम अप्रूव की गई और शायद वो रकम अप्रूव करना भी उनकी अथॉरिटी थी या नहीं थी और ये रकम उनको दे दी गई। इस पे बुनियादी तौर पर जो OGDCL का मौक़िफ़ है ना वो लिया गया मेरे ख़्याल से, ना इस खबर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया कि उच्च गैस फील्ड है क्या और वहाँ पर मामलात क्या हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ, मैंने थोड़ा सा इसको OGDCL में भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और बलूचिस्तान में भी जहाँ पर अमली तौर पर ये फील्ड मौजूद है वहाँ पर भी ज़रा इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदों के ज़रिए। और ये पता चला कि जो उच्च गैस फील्ड है ये डेरा बुगटी में है और ये मेजर फील्ड है और 1/3 जो टोटल गैस की प्रोडक्शन है OGDCL की उसमें ये कंट्रीब्यूट करती है। इसकी जो एवरेज डेली प्रोडक्शन है वो 330 MMSCF है और ये 28 अरब रुपए का रेवेन्यू सालाना तौर पर जनरेट करती है। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फील्ड है। बुनियादी तौर पर नवाब अकबर बुगटी से 1995 में ज़मीन का जब मुआहिदा हुआ तो जो ज़मीन एक्वायर की गई थी वो 730 एकड़ थी, फिर उसको बढ़ाकर 1325 एकड़ कर दिया गया और 2001 तक ये ज़मीन जो है वो 4300 एकड़ कर दी गई। इसमें से जो OGDCL का मानना है वो ये कि 3204 एकड़ जो ज़मीन है वो लेट नवाब अकबर बुगटी और उनका ख़ानदान ओन करता है। जो मुआहिदा किया गया उसके तहत सालाना 12% इस लीज़ की पेमेंट में जो लीज़ की मद में जो किराया जो देना है उसमें सालाना 12% इजाफे की बात थी। इससे गैस प्रोड्यूस होती रही। 2016 में OGDCL ने ये फैसला किया कि शायद बहुत सारी जो ज़मीन है वो अब छोड़ने का वक्त आ गया है, शायद वो उसकी ज़रूरियात नहीं है। लेकिन एक तो एक बड़ी जगह पर ये गैस फील्ड मौजूद है और फिर इस गैस फील्ड के साथ साथ जो सिक्योरिटी हैं वो भी इसके अतराफ़ मौजूद है। तो वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट अच्छी खासी ज़मीन लेती है। 2016 में OGDCL का जो फैसला है, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने OGDCL को मना किया कि आप इस ज़मीन को नहीं छोड़ें और फिर साथ साथ जो वहाँ पर लोकल्स थे वो कल्टीवेशन करना चाह रहे थे, इससे भी मना किया गया कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बेहतर नहीं है। दिसंबर 2017 में जो प्रीवियस एग्रीमेंट था जो चला आ रहा था माजी से वो 2017 में ख़त्म हो गया। इसको 2018 से रिन्यू होना था लेकिन जनवरी 2018 में ये रिन्यू नहीं हो पाया। उसके बाद जो क्लेम्स थे कि कितनी ज़मीन एक्वायर की हुई है वो वेरी कर रहे थे। जो ख़ानदान है जिसकी मलकियत है ये ज़मीन वो कुछ और क्लेम करता था और OGDCL का मानना कुछ और था। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने पैमाइश की और बताया कि 27,000 जो एकड़ ज़मीन है वो शायद इजाफी है OGDCL के पास और इसमें वो तमाम तर लेयर्स सिक्योरिटी की और वो चेक पोस्ट भी आ जाती हैं, ना कि जो फील्ड का पूरा एरिया है। OGDCL इस सारे मामले से इत्तफाक नहीं करता था, ये मामला चलता आया और बिल आखिर जाकर OGDCL ने ये फैसला किया कि वो पीसफुल जो सेटलमेंट है, जो कि बहुत सारी जगहों पर वो बहुत सारी लैंड एक्वायर करते हैं, तो वो पीसफुल सेटलमेंट करेंगे और आउट ऑफ कोर्ट काइंड ऑफ एक सेटलमेंट जहाँ पर जो एक 70 करोड़ कुछ लाख की एक रकम थी वो बिल आखिर एक तवील अरसे के बाद जो 2018 से अब 2020 तक ड्यू थी वो शाहज़ैन बुगटी साहब को अदा की गई। और इसको रंग ये दिया गया शायद क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पर हुकूमत पर तमाम तर मलबा डाल देते हैं और उसमें से भी एक कॉन्स्पिरेसी और गलत एंगल तलाश करते हैं, तो ये मलबा डाल दिया गया शायद कि जी ये ज़मीन ये रकम उनको अदा की गई, रातों रात अदा की गई, जबकि ये 1995 से एक चला आ रहा मुआहिदा और एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत माजी में भी रकम अदा की जाती रही है और अब भी ये रकम अदा की गई है। लिहाजा इसको एक ऐसा रंग देना कि हुकूमत ने यहाँ पर कुछ किया, ये बिल्कुल नहीं है। इसकी टाइमिंग को देखते हुए किसी ने ये हाइपोथेटिकली एक कहानी घड़ी और वो कहानी घड़ कर एक खबर चला दी और फिर वो सोशल मीडिया और ट्विटर और हर जगह पर बग़ैर तहकीक के शेयर होती रही। तो यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम इदारों का मौक़िफ़ भी लें, हम ख़ानदान का मौक़िफ़ भी लें और वो मौक़िफ़ जो है अमली तौर पर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। ये तो मौक़िफ़ पहुँचाना था। जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है यकीनन तनकीद है, हुकूमत पर बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद है और मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में भी हम उसी पर बात करें। जो ये बात चलती रही -1 की बात मुसलसल चली आ रही है, वो -1 से बात बढ़ती बढ़ती -3 तक गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने -160 की बात कर दी है। फिर कुछ ज़राए से हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त खबरें दे रहे हैं कि एक सीनियर वफाकी वज़ीर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया है और अदम एतमाद की तहरीक की बातें हैं, इत्तेहादियों के नाराज़ होने की बातें हैं।
حکومت کے ڈیلیور کرنے پرفارم کرنے پر سوالیہ نشان ہیں، وہ سوالیہ نشان بڑھتے جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، تمام تر چیزیں معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بظاہر اس حکومت کے لیے ہر طرف شدید مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور اگر میں لنک کروں ان مشکلات کو جو کہ عمران خان صاحب کی فلور آف دا ہاؤس پر ایک تقریر تھی، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ویٹ کر دیا تھا کہ ہاں جی معاملات شاید ایسے ہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا ذرا جو اس وقت حکومتی کارکردگی ہے، حکومت کا آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، اس پر ہم ذرا آج کے پروگرام میں کچھ تفصیل سے بات کریں کہ یہ -1 -3 اور پھر -160 یہ کیا باتیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا عظیم چودھری صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی جے میر صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی سینئر صحافی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا۔ گفتگو کا آغاز عظیم چودھری صاحب میں آپ سے کروں گا۔ سر یہ -1 -3 یہ کیا باتیں کیا چل رہی ہیں؟ یہ ماضی میں کبھی نہیں چلی، پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس، کوئی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی کیا بیان دے دیتا ہے؟ کوئی ایک پالیسی کے تحت یہ سٹیٹمنٹس وزراء کے آ رہے ہیں، یا ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں آزاد ہے اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے؟ بہت شکریہ خالد اسلام۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک تحریک لائی جائے، وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کوشش کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ کوشش کی گئی تھی بے نظیر صاحبہ کے خلاف، اور جی یہ کام کر لیا جائے، لیکن پترکار سے کھڑے ہو کر اس بات سے انکار بھی کیا، اور ایک صاحب تو رو پڑے کہ مجھ سے زبردستی کی گئی تھی اور میں تو آپ کے خلاف ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ تو تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو پاس کروانا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پولیٹیکل فضا میں ایک تبدیلی وقوع پذیر ہوا چاہتی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور دوسری طرف یہ جو جے آئی ٹیز کے معاملات ہیں ان کا سامنے آنا، ان کا چھپ کے سامنے آنا، ان کا کانفیڈنشل رہنا، ان کا سیکرٹ رہنا، ان کا پبلک ہونا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں پی جے میر صاحب سے جاننا چاہوں گا، میر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، گلوبل کرائسس تو آلریڈی ہے، اکنامک کرائسس آلریڈی ہے، اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں، پھر اپنے ہی کچھ 10 سے 12 ایم این ایز جو کہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے، یہ ذرائع سے کچھ صحافی کوٹ کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری فضا کو، اس ساری صورتحال کو؟ یہ اس وقت سچویشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم وہ مکی ماؤس اور منی ماؤس کی وہ گیمز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں آپ ہر قسم کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کئی طرف سے، ایبسلیوٹلی بیس لیس اینڈ یوز لیس۔ میں ابھی پرٹیکولرلی کہوں گا جو آپ کے ایویشن منسٹر ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس نے خیر پی آئی کا آپ کہہ لو کہ اس کو تو بیری کر ہی دیا اس نے، 6 مہینے اب آپ باہر ہو گئے ہو، آپ کا ایئر لائن آئی ڈونٹ نو کہ ان کے جہازوں کا کیا ہوگا، یہ فیک لائسنسز اینڈ آل دیٹ۔ اب بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے ایکچوئل، تو آپ اس کو جس طرح ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ بھگتی صاحب کا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، عظیم چودھری is probably a witness کہ اس زمانے میں ایک شور ہو گیا تھا کہ جی ان کو پیسے کوئی نہیں دی جا رہے۔ یہ تو 2 چیکس نکل آئے تھے جو چوہدری صاحب آپ کو بتا بھی دیں گے، 2 چیکس نکل آئے تھے جن کی پیمنٹ اکبر بگٹی کو ہو گئی تھی، لیکن اٹ واز بینگ مسکنسٹروڈ کہ جی ان کو پیسے کوئی نہیں دیے جا رہے۔ یہ اسمائل آ رہی ہے چودھری صاحب کے سامنے، یہ آپ کو کھل کے بتائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہم ہر گورنمنٹ کو ملوث ایک نیگیٹیوٹی میں لے کے جاتے ہیں۔ جو پیسہ ملتا تھا بھگتی صاحب کو، وہ پبلک ویلفیئر کے لیے ملتا تھا پی پی ایل کے تھرو، وہ پبلک ویلفیئر میں کبھی کوئی پیسہ نہیں کیا۔ آپ جا کے دیکھ لیں کہیں بھی، وہاں بیگار کیمپس لگے ہوئے تھے، ہر قسم کا غلط کام ہو رہا تھا۔ میں خود گیا ہوں کوئٹہ کے اندر، میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں۔ Now the question is کہ جہاں آپ نے برباد کرنا ہے گورنمنٹ کو، آرمی کو ڈیگریڈ کرنا ہے، ڈیفیم کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس کھلا ایک کا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ پی جے بی صاحب ایک اور جو بڑا ایک کامن پریکٹس بن گئی ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک طرف کی کہانی اپنے اندازوں پر بنا کر اور چھاپ دینا یا اس پر بات کر دینا، دوسری طرف کا موقف ہی نہیں لینا۔ اب یہ کب کے پینڈنگ پیسے تھے جس نے 2 سال انتظار کیا، یہ اس ٹائم پہ مل رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کی تصاویر بلاول کے ساتھ آئی ہیں
تو آپ نے 2+2 اپنے ہی طور پہ کیا اور کہانی گھڑ دی, اور کتنی پریشانی ایک محکمے کے لیے, ادارے کے لیے, اس لوگوں کے لیے بنی. میں نے تو اوور دا ویکینڈ I've done my research on this and then I thought it is important کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. جی بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے زیادہ پیسے مانگے تھے. I've got all the paperwork with me. I'm sure چودھری صاحب کے پاس بھی ہوگا. The question is, they wanted more money, then they started blackmailing جنرل مشرف. اور یہ جو اٹیک ہوا ہے, یہ جو بگٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, او بھائی آپ نے پاکستان آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز ڈیمیج کر دیے, ایک راؤنڈ ہو گیا, دوسرا ہو گیا. جنرل یہ ہارون اسلم was a GOC there. آپ ان سے پوچھیں جا کے, he will tell you exactly what the position is. یہ تو پھر انہوں نے سیلف ڈسٹرکٹ کر کے آپ کو ایک بدنام کیا سارا کچھ. This is a big conspiracy جو کہ بدقسمتی سے ہم نے اس کو ایکسپوز ہی نہیں کیا, ہم نے بتایا ہی نہیں. I don't know why. The question is, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ابھی جس طرح میں نے پی آئی اے کی بات کی ہے, کیا یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت تھی؟ مجھے آپ بتا دو. اور بھائی آپ پہلے انٹرنلی کیبنٹ میں ڈسکس کر لو. آپ نے جا کے میوریک کی اسٹیٹمنٹ دے کے پی آئی اے کا بیڑا گرک کر دیا, پاکستان کا نام خراب کر دیا, اس کی کریڈیبلٹی ایٹ رسک آپ نے کر دی ہے کہ آپ کے تو پائلٹس ہی فیک ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ کس منہ سے یہ پائلٹس جا کے اپنی شکل دکھائیں گے باہر؟ کس منہ سے؟ واٹ کریڈیبلٹی؟ میچ فکسنگ ہو رہی ہے, پاکستان سے ہو رہی ہے, ہر چیز فکسنگ ہو رہی ہے. ہم ہر نیگیٹیوٹی کے اندر اپنے وہ کہتے ہیں نا ڈرٹی لینن باہر کر رہے ہیں. سو آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, ہر بندے کو اپنے ڈومین کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے. آپ کا اگر کوئی انفارمیشن کی بات ہے, وہ فواد چودھری کا ہے. اور بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تم تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہو. What business have you got to issue statements? Information minister, میں نے ہر گورنمنٹ کو کہا ہے, information minister should be giving all the statements. اس میں controversy نہیں ہوتی ہے, جس کی طرف آپ نے آج اپنے پروگرام میں اشارہ کیا ہے. اور یہ اس کنٹروورسی کی وجہ سے مس پرسپشنز بنتی ہیں پاکستان کی, ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان ہیز اے فیلڈ ڈے آن اٹس ٹیلیویژن. وہ جی آپ کے تو نمائندوں نے یہ کہا, آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ری ایویلویٹنگ our media approach, and at the same time there should be SOPs from every government, this government and the future governments, that people should only be speaking about their own domain. وہ فارن منسٹر ہے, ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہے. اور بھائی تمہارا کیا کام ہے ڈومیسٹک کا؟ ڈیفنس منسٹر ہے, کچھ اور کر رہا ہے. ہمیں ہر بندے کو اپنے ڈومین کے اندر بات کرو. ہم نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے, ہم دوسرے منسٹری کی بات کر کے یہاں اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, وہ پھر آ کے کلیریفیکیشن ہوتی ہے. اینڈ دیر از آل اوور. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوشچن, سوشل میڈیا پہ ایک مس پرسپشن, اینڈ پھر آپ کا جو سوشل میڈیا ہے انڈیا کا ہے, اور آپ کا جو دوسرا نیگیٹیوٹی ہے, اس کے اندر ایک بیمانے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. صحیح. پی جمیل صاحب, سولنگی صاحب, سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ یہ تو چلیں ایک اسپیکٹ ہو گیا, اس پر پی جے میر صاحب نے بھی اپنی رائے فرما دی, لیکن سر اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے, یہ سیاسی منظرنامہ یہ -1 بالخصوص, میں یہ نہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی بات ہے. ماضی میں جب نواز شریف صاحب تھے تو فوراً -1 کی باتیں, پہلے 12-14 مہینوں کے اندر -1 کی باتیں, حکومت کے جانے کی باتیں. اس میں صحافی برادری بھی ہماری ساتھ شامل ہوتی ہے, عوام بھی نہیں کسی کو صبر و تحمل کے ساتھ اپنا وقت پورا کرنے دیتے. پھر کیا بعض اوقات ایسی سچویشن جہاں پر بہت بڑے وعدے اور ڈیلیور زیرو کرنا ہو, وہاں پر پھر کیا -1 کی بات کرنا بھی غلط ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ شکریہ ارسلان. میں بلوچستان کے حوالے سے تو بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کے لیے تو ایک پورے الگ پروگرام کی ضرورت پڑے گی. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافت ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو ضابطہ اخلاق ہے, وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں کوئی منفی خبر دیں گے تو ان کا نقطہ نظر لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ انکار بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے اپنا رد عمل دینے سے انکار کیا. یہی چیز ہمیں سکھائی گئی تھی اور میرے خیال میں اسی پر جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ تو بات ہے. لیکن یہ جو بھانت بھانت کی جو آوازیں آ رہی ہیں, یہ خود بخود نہیں آ رہی, اس کی کچھ وجہ ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جو عمران سرکار ہے وہ بالکل ایک وہ جیسے وہ ایک سندھ میں رلی ہوتی ہے, مختلف ٹکڑوں سے جوڑ کر جو بنائی جاتی ہے, جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور جس کے کپڑے بھی مختلف ہوتے ہیں. تو یہ جو بھانمتی کا کنبہ جو جس طریقے سے بنایا گیا,
اور اس کے اوپر لیکن جناب سولنگی صاحب وہ لگتی تو بڑی خوبصورت ہے پھر بھی. ہاں یہ ذرا اپنی خوبصورتی کھو بیٹھی ہے جو شروع میں جو بھی تھی اس کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی عمران خان بیٹھا ہے جو اس حکومت کا سربراہ ہے. اگر 2 سال کے اندر اس حکومت کی معیشت کو بہتر کرنے میں، گورننس میں، فارن پالیسی میں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں، قانون سازی میں جو اہم مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی ان کی کارکردگی ہوتی تو پھر یہ آپ کو بھانت بھانت کی آوازیں سننی نہیں پڑتی. الٹا یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ کارکردگی نہیں تھی بلکہ پوری طاقت اس پہ تھی کہ ہم نے اپوزیشن کے کس رہنما کو لٹکانا ہے، کس میڈیا ہاؤس کو بند کرنا ہے، کس تنقیدی آواز کو خاموش کرانا ہے. تو جب ان چیزوں کی طرف آپ چلے جائیں گے تو اب اس کا نتیجہ 2 سال کے اندر ہی آپ کے سامنے ہے کہ ایک وزیر کا بیان دوسرے وزیر سے نہیں ملتا. غلام سرور خان جو ہے وہ غیر منتخب جو مشیر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کرتے پھرتے ہیں. فواد چودھری جو ہے وہ جو مذہبی عناصر ہیں ان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. فیاض چوہان جو ہے وہ فواد چودھری کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. جو زلفی بخاری ہیں وہ ان فواد چودھری کے خلاف بات کرتے ہیں. اور شیخ رشید جو ہے وہ خود اپنی حکومت کے وزیروں سے کہتے ہیں کہ جی آپ خود خدا کا خوف کریں، آپ یہ اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر نہ دھوئیں. تو خطرہ اس حکومت کو باہر سے نہیں ہے، خطرہ ہمیشہ جس طرح کی یہ حکومت ہے اس کو اپنے اندر سے خطرہ ہے. اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی انہوں نے عدم اعتماد کرنا ہے، نہ وہ کوئی اس کی کوشش کر رہے ہیں. جو خبر بھی آپ کے پاس آج آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران جماعت کے ایک عام رکن نہیں بلکہ وفاقی وزیر نے جا کے رابطہ کیا مسلم لیگ نون والوں سے کہ یہ عدم اعتماد کرتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے میری معلومات جو ہے وہ یہ ہے کہ حزب اختلاف کی یہ جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں یہ نہ عدم اعتماد کرنا چاہتی ہیں، نہ بیچ اس پارلیمان کی مدت میں کوئی اقتدار میں شرکت چاہتی ہیں. تو جو بھی جھگڑا ہے وہ پی ٹی آئی کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے اندر کا جھگڑا ہے. اور وہ جھگڑا جو ہے وہ اگر اپنی انتہا کو جاتا ہے اور یہ کوئی کارکردگی نہیں دکھاتے تو اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم کی تبدیلی یہ بالکل ممکن ہے. جو پارلیمان کی مدت ہے وہ 5 سال ہے، وزیر اعظم کی مدت 5 سال نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تبدیل ہوئے، ظفر اللہ جمالی گئے، چودھری شجاعت آئے، شوکت عزیز آئے، آپ نے گیلانی کو جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے نواز شریف کو جاتے ہوئے دیکھا. تو یہ ممکن ہے. ٹھیک سولنگی صاحب پوائنٹ ٹیکن. پر ایک سوال جو میں بریک کی جانب بڑھوں گا اور بریک سے آ کر جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ کہ کوئی وزیر اعظم بھی اپنی مدت نہیں پوری کر پایا. حکومتیں اب خدا کر کے حکومتیں مدت پورا کرنا شروع ہوئی ہیں. نہیں تو 90 کی دہائی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ایک جو کشتی کا سما ہے حکومت گرنے کا جانے کا. تو یہ بھی فار اے چینج ایک روایت ہونی چاہیے. آج نواز شریف صاحب میرے خیال سے جب صحت یاب ہو کے منظر عام پر آئیں گے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اگر مجھے میری مدت پوری کرنے دی جاتی تو میں یہ کر سکتا تھا. تو یہ گلہ ختم ہونا چاہیے ونس اینڈ فار آل. ایک شخص کو اپنی مدت میرے خیال سے پوری کرنی چاہیے تاکہ پھر دوبارہ یہ بات نہ کی جا سکے کہ اگر میرا ٹائم پورا ہو جاتا تو میں یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا. پھر آپ ایک اور جواز دے دیتے ہیں دوبارہ عوام کی سمپتی لینے کا. میں چاہوں گا بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں. ساتھ رہیے.